अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। था जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो सोच अपने जहन में रखी हुई है उसको वो ज़रूर बाहर निकालेंगे और इलेक्शन की तारीख का भी ज़रूर ऐलान करेंगे, क्योंकि वो एक छोटे दूध पीते बच्चे हैं और ज़िद किए बैठे थे। और मैंने बारहा आपको ये अपने व्लॉग्स में बताया है कि सदर आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की तारीख का किसी न किसी दिन ज़रूर ऐलान करेंगे, और उन्होंने ऐलान कर दिया है। उनको बड़ों ने भी समझाया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी उन्हें समझाया, डीजी आईएसआई ने भी उन्हें समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। और पीटीआई के जितने भी चाहने वाले हैं, उनके जो रहनुमा हैं या जो बड़े ओहदों पर रहे हैं, सबकी एक जैसी सोच है, एक जैसा माइंड है, और किसी की नहीं सुनते और बाज नहीं आते। और जब तक मुल्क में कोई ना कोई बहरान पैदा ना कर लें, उनको नींद नहीं आती। और यही वजह है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की जो तारीख का ऐलान किया, जो अपनी ज़िद पूरी की, वो 6 नवंबर बरोज़ सोमवार की। और अब उन्होंने दो मौक़िफ़ अपनाए। ट्वीट में उन्होंने कुछ और कहा, और जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा उसमें कुछ और कहा। इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने ख़त लिखा उस खासा तफसील से उन्होंने लिखा, और उसमें ये कहा उन्होंने कि मैंने आपको ख़त लिखा था और मैंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभानी थी। और जो साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने 9 अगस्त को समरी भेजी थी असम्बली तहलील करने की, और मैंने फिर उनकी एडवाइस पर साइन कर दिए थे और असम्बली तहलील हो गई थी। उसके बाद जो मेरा हक़ था, मैंने उसका इस्तेमाल किया। जो मेरी आइनी ज़िम्मेदारी थी कि जो 90 दिन है उनमें मैंने इलेक्शन करवाना था, क्योंकि असम्बली जो है वो पहले तहलील हो गई थी, तो इसी वजह से 60 दिन की बजाय 90 दिन में ये फ़ैसला होना था कि इलेक्शन करवाए जाएं। और फिर मैंने इसी वजह से आपको ख़त लिखा था, और आइन के आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 1 और आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत मैंने चूँकि अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभानी थी, तो इसीलिए ख़त लिखा कि आप मेरे पास आएँ बतौर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर हम आपस में डिसाइड करें कि इलेक्शन पाकिस्तान में कब मुनक्किद होंगे। और फिर आपका आगे से जवाब आ गया कि जो सदर हैं अब उनके पास ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि आप अगर असम्बली की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो चुकी होती, दिन पूरे कर चुकी होती, तो फिर अगर आप समरी पर साइन करते तो फिर आपके पास ये राइट था कि आप इलेक्शन की तारीख दे सकते थे। और वो आइन का आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 2 था, जिसका इख्तियार करते हुए, और आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 को साथ मिलाकर अगर आप पढ़ते तो फिर आप इलेक्शन की तारीख दे सकते थे। लेकिन जो साबका हुकूमत है उसने इलेक्शन एक्ट का जो आर्टिकल है 57, उसकी जो पहली शिक थी उसमें तरमीम कर दी और आपसे ये इख्तियार ले लिया था, जिसकी वजह से अब ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। तो उसके बाद फिर जो सदर हैं वो अपने ख़त में ये लिखते हैं कि मैंने एडवाइस मांगी वजारत कानून से और दीगर चारों सूबों से, और उनका यही ख्याल था कि सदर का इख्तियार ख़त्म हो गया है और अब ये जो इख्तियार है ये इलेक्शन कमीशन का है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है अब वो वैसे ही फ़ैसला कर चुका है, और जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसने चूँकि नोटिफिकेशन उनकी तरफ से जारी हो गया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास हुआ था, जिसकी सदारत जो जुलाई में शहबाज शरीफ साहब ने की थी, और उसमें फिर ये ऐलान हो गया था कि जो नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब चूँकि उसकी ये ज़िम्मेदारी है और ये उसका आइनी फरीज़ा है कि वो अब नई हल्का बंदियाँ भी करेगा, वो उसका पाबंद है। तो अब जो इलेक्शन कमीशन है अब वो इस मसले के लिए जो इलेक्शन की तारीख का मामला है उसके हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करे और वहाँ से भी उनकी भी राय ले, और उसके बाद फिर आम इंतखाबात हों। ये सदर आरिफ अलवी साहब ने तमाम बातें ख़त में लिखी हैं और इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएं और ये जो आइनी हल है वो तलाश करें। जबकि जो ट्वीट है वहाँ पर उन्होंने कुछ और बयान किया है, वहाँ पर उन्होंने जो उनकी ख्वाहिश थी वो उन्होंने पूरी की और यही कहा है कि चूँकि ये आइनी ज़िम्मेदारी थी 90 दिन की, और इसी वजह से जो इलेक्शन है वो उसी के मुताबिक क्योंकि 9 अगस्त को असम्बली तहलील हुई थी, तो
اب 90 دن کے اندر 6 نومبر آئیڈیل ڈیٹ بنتی ہے جس پہ الیکشن کروا دیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ میرا جو حکم ہے، میں نے جو ایڈوائس کی ہے اسی کے اوپر عمل کرے، تو وہی ایک آئینی فریضہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی والے اس حوالے سے بہت زیادہ خوش ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی صدر نے جو ہے وہ تاریخ میں اپنا نام درج کروا دیا ہے اور سنہری حروف میں ان کا نام لکھا جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ اب صدر کی ایڈوائس پر تو ہونے سے رہا، یا صدر کی مشاورت سے تو یہ ہونے سے رہا، اور نہ ان سے کسی نے مشورہ مانگا ہے اور نہ ہی ان سے مشورہ لیا جائے گا، کیونکہ صدر عارف علوی صاحب اگر چاہتے تو وہ یہ اختیار اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن صدر عارف علوی صاحب نے ماضی میں ہی ایسا کام خراب کیا جس کی وجہ سے جو سابقہ حکومت تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ان سے یہ اختیار ہی لے لیا، اور اختیار تب لیا جب انہوں نے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے لچ تلا تھا، اور اس کے بعد پھر جو سپریم کورٹ ہے اس نے پھر جو لاہور بینچ میں جو 2 ججز بیٹھے تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، انہوں نے پھر یہ سوچا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہو رہا، اور پھر انہوں نے درخواست دی تھی، اور چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کو انہوں نے پھر بھیج دیا تھا نوٹس الیکشن کے حوالے سے درخواست کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس پر سو موٹو لیں، اور پھر اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ جو 14 مئی کی تاریخ دی اور 4 اپریل کو فیصلہ دیا، اور جو حشر ہوا چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے فیصلے کا اور جسٹس منیب اختر صاحب کے اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے فیصلے کا، وہ اب الیکشن جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر ان کا فیصلہ ویسے ہی رول رہا ہے، ردی کی ٹوکری میں ہے، اور اس کے اوپر جو سابقہ حکومت ہے وہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپتی رہی اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اسی وقت پھر صدر عارف علوی صاحب سے اختیار لے لیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم خبر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب کے جو مزاج سے لگتا ہے کہ وہ خاصے پریشان ہیں اور تذبذب کا شکار ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اس ٹائم سیاسی منظر نامے سے آہستہ آہستہ دن بدن جو ہے وہ ایک ایک قدم پیچھے کی طرف جا رہی ہے، اور وجہ اس میں بہت ساری ہیں، اور وجوہات ان میں سے اگر ایک بھی دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ یہ دونوں آپس میں قریب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ خبر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت پہلے سے پہنچ چکی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب خاصی پیپلز پارٹی سے بد دل دکھائی دیتی ہے، اور مس ٹرسٹ کا یہاں پر معاملہ پیدا ہو گیا ہے، اور جب مس ٹرسٹ کا معاملہ پیدا ہو جائے اسٹیبلشمنٹ اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں تو پھر وہ معاملہ زیادہ توڑ نہیں چڑھتا، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ بات سمجھ آنے لگی ہے کہ معاملات کچھ گڑبڑ ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے یہ سیاست رہی ہے کہ وہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈبل گیم کرتی ہے، اور اب بھی انہوں نے ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ سلجھائی کی بجائے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس ٹائم پہلے وہ 90 دنوں کی الیکشن پہ اڑی رہی، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی 90 دنوں پر اڑے رہے، حالانکہ فیصلہ ہو چکا تھا مشترکہ مفادات کونسل میں، اور ان کے جو چیف منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب وہ بھی اس کا حصہ تھے، حالانکہ وہ الیکٹڈ چیف منسٹر تھے، اور جب ساری باتیں طے ہو گئیں تو اس کے بعد پھر یہ ایک نئی بیچ میں سے اس طرح نکال کے لے آئے کہ جی 90 دنوں میں ہی الیکشن ہونے چاہیے، نئی مردم شماری کا تو اعلان ہو گیا، ہمیں نہیں کہا گیا تھا کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، حالانکہ جو آئین کا آرٹیکل ہے 51 سب آرٹیکل 5 اور اس کے علاوہ جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل ہے 17 اس کے مطابق جب جو نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پھر حلقہ بندیاں کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ پابند ہو جاتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کچھ اور سوچتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ جو الیکشن ہے وہ 90 دنوں میں اب ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو تو ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو وزارت خزانہ ہے وہ تو نون لیگ نے چلائی ہے، پیپلز پارٹی نے تو نہیں چلائی، اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اگر 90 دنوں میں الیکشن ہو بھی جائیں، اور مسئلہ جو ہے وہ زیادہ نون لیگ کو تھا، اور نون لیگ یہ زیادہ تر چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہیں اب وہ ذرا تھوڑا سا ان میں ڈیلے ہو جائے، اور ہمیشہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ لیٹ ہوں،
ماضی میں جو آصف علی زرداری صاحب تھے وہ جو سابقہ حکومت تھی PDM تھی اس کو کھینچنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ اپنی مدت مکمل کرے. اس وقت نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے PDM کی اور جلد از جلد الیکشن ہو. لیکن پھر وہ عمران خان صاحب نے 25 مئی کا دھرنا کر دیا اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب نے پھر شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ اب آپ جو حکومت ہے جاری رکھیں, ورنہ پھر جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو عرفان صدیقی صاحب سے تقریر بھی لکھوا کے دے دی تھی کہ آپ لوگ واپس آ جائیں. اس وقت باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور باجوہ صاحب کو یہ یقین دہانی کروا دی گئی تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے, شہباز شریف صاحب کی طرف سے, کہ ہم حکومت کو چھوڑ رہے ہیں اور ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور باجوہ صاحب بھی اس کے اوپر ایگری ہو گئے تھے. لیکن جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں, میں دھرنا کروں گا. اور دھرنا اس وجہ سے کرنا تھا کہ نئی آرمی چیف کی اس وقت اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اور عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ نئے آرمی چیف نہ بنے. لیکن جو سابقہ حکومت تھی, جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, وہ یہ چاہتی تھی کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب بنے. اور پھر جو ہوا پھر وہ دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے دھرنا کیا اور بندیال صاحب نے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا. ڈی چوک میں ان کو نہ آنے کا پابند کیا تھا لیکن وہ پھر بھی ڈی چوک میں آئے. وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی, آگ وغیرہ لگی, تو پھر بندیال صاحب نے پھر اس وقت یہ تاریخی کلمات کہے تھے اور کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے بتایا نہ ہو. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں. لیکن جو پیپلز پارٹی کا دوسرا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا ہے اور کرپشن میں ہی اسٹیبلشمنٹ ان کو گھیر لے گی اگر زیادہ پیپلز پارٹی ہاتھ نہیں آتی یا وہ اور ڈبل گیم کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور پیپلز پارٹی کا تیسرا جو مسئلہ ہے وہ نون لیگ سے ہے کہ نون لیگ کو بڑا کیک مل رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ کو اقتدار میں لانے کی کوشش ہے اور ہمیں پیچھے رکھا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے مظفر گڑھ میں جلسے سے خطاب کیا اور دوبارہ سے انہوں نے وہی بات کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے, الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے, آپ کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے, صرف ایک پارٹی کو پتا ہے. طنز کیا انہوں نے مسلم لیگ نون پر اور کہا کہ صرف وہی پارٹی جانتی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اور صرف وہی تاریخ دے رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہوں گے. تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو بھی اس طرح کا جو بیانات ہیں وہ نہیں دینے چاہیے, بلکہ الیکشن کمیشن کو یہ بیانات دینے چاہیے کہ الیکشن جو ہیں وہ کب ہوں. اگر نیوٹرل وے میں اگر ہم رائے دیں تو یہی ایک رائے بنتی ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کی بجائے الیکشن کمیشن تاریخ دیتے وہ زیادہ بیٹر ہے. اور جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی الیکشن کی تاریخ دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیاں ابھی ہوں گی الیکشن کمیشن کی طرف سے, نومبر تک مکمل ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد جو فروری ہے اس وقت الیکشن ہو جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس کی طرف سے بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے جو ایک لیٹر لکھا ہے اور وہ لیٹر جو لکھا ہے انہوں نے وہ جو کیئر ٹیکر PM ہے ان کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو لکھا ہے. اور ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب بھی وہی پرنسپل سیکرٹری ہیں جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے, ان کو برقرار رکھا گیا. تو ان کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ جو اب آپ تقرریاں کر رہے ہیں شخصیات کی وہ دیکھ بھال کر کریں اور ایسا تاثر نہ ملے کہ وہ سابقہ حکومت کا ہی تسلسل ہے. وہ شخصیات اگر آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہیں, غالباً ان کا جو اشارہ ہے وہ فواد حسن فواد کی طرف ہے. اور جو انہوں نے اشارہ دیا ہے سیاسی پارٹی کے اعتراض کا تو وہ پیپلز پارٹی کا ہی دیا ہے کہ انہوں نے غالباً اعتراض کیا ہے فواد حسن فواد صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. اور فواد حسن فواد صاحب کو کون نہیں جانتا, فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے جب وزیر اعظم نواز شریف تھے وزیر اعظم تب وہ پرنسپل سیکرٹری تھے اور اب فواد حسن فواد صاحب کو جو کیئر ٹیکر منسٹر بنایا گیا. ویسے ذاتی طور پر اگر دیکھا جائے, بھائی جو ہیں میرے ناراض ہو جائیں گے اگر جو ٹویٹر پہ ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے, میرا پہلے بھی ذاتی خیال یہی تھا اور ابھی بھی یہی ہے کہ فواد حسن فواد صاحب کو کیئر ٹیکر منسٹر نہیں بنانا چاہیے تھا. اور فواد حسن فواد صاحب کو کوئی اتنی خاص ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ کیئر ٹیکر جو منسٹر بنے. بہرحال سب کی اپنی اپنی سوچ ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان حالات میں اتنے کیئر ٹیکر آپ نے منسٹرز کیا کرنے ہیں, تو حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. تو جو بلاول صاحب ہیں وہ ابھی غالباً جو ہے وہ سیاسی طور پر نشانے جو ہیں وہ تاک کے لے رہے ہیں,
لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور کل میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی کہ جو پیپلز پارٹی ہے اگر وہ اسی طریقے سے اسی روش پر ہی وہ قائم رہی تو پھر سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے جو اہم بیان دیا کہ ان کی پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں ہو سکتی لیکن ان کی ایم کیو ایم سے اور جی ڈی اے سے اور نون لیگ سے بات چیت ہو سکتی ہے. اور وہ ایک وقت تھا کہ ان کی پیپلز پارٹی سے اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان سے خاصی دوستی تھی, لیکن اب حالات جو ہیں وہ بالکل بگڑ چکے ہیں. اور ایم کیو ایم کے جو گورنر ہیں جو کامران ٹیسوری صاحب, جو وہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملے اور بڑی معنی خیز ان کی جو ملاقات ہوئی ہے, تو اس سے یہی لگتا ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ آئندہ آنے والی جو حکومت ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بہت کم رول ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے پہلے سے ہی نواز شریف صاحب سے کالز ملا لی ہیں. اور ایم کیو ایم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی, وہ ہمیشہ اسی پارٹی کے ساتھ جاتی ہے جو اقتدار میں آنے والی ہوتی ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے پیپلز پارٹی کا جو سیاسی طور پر کردار ہے وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ضرور حکومت کا حصہ ضرور ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اتنے اختیارات پیپلز پارٹی کو آئندہ آنے والی حکومت میں نہ مل سکیں جتنے پہلے ان کو ملتے رہے ہیں. اور اگر نون لیگ کی حکومت تھی 2013 سے 2018 میں تو پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ کا اچھا خاصا ہی کباڑہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. چاہے آپ دیکھ لیں بلوچستان میں جو حکومت گرائی نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کی, وہ بھی زرداری صاحب نے گرائی, لیکن ایک زرداری صاحب پر اس وقت بھی بھاری نہیں تھے بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کے پیچھے تھی, تبھی وہ بھاری ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں اس وقت بھی زرداری صاحب نے ٹھیک ٹھاک پھٹا ڈالا تھا. اور پھر جو رضا ربانی صاحب ہیں ان کو آخرکار میاں نواز شریف صاحب نے تسلیم کر لیا تھا کہ آپ ہی چیئرمین سینٹ بن جائیں. حالانکہ اس وقت بھی نون لیگ کا ہی رائٹ تھا کہ وہ اپنا چیئرمین سینٹ بنائیں. لیکن اب جو آئندہ آنے والی الیکشن ہے نواز شریف صاحب نے بھی اب یہ ضد کی ہوئی ہے کہ اب جو نئے چیئرمین سینٹ ہوں گے وہ نون لیگ سے ہوں گے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہو سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب نون لیگ جو ہے وہ کسی اور کو بھی چانس دے اور شریف فیملی میں سے نکلیں اور کسی اور کو چانس دیں. میرا یہی اب خیال ہے تاکہ عوام میں آپ کے اوپر اعتماد مزید جو ہے وہ بڑھے. میں نے ماضی میں جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے میں نے ان کے لیے بارہا آواز اٹھائی تھی. نہ میری مفتاح اسماعیل صاحب سے کوئی رشتہ داری ہے, نہ ہی میری اسحاق ڈار صاحب سے کوئی رشتہ داری ہے, لیکن میں نے ایک نیوٹرل وے میں ہمیشہ یہ بات ٹویٹر پہ کی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ رہنے دیں. لیکن ایک نہیں ہماری مانے گی بلکہ الٹا پارٹی ہمارے خلاف ہو گئی. تب بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ مفتاح کو رہنے دیں, ایک تسلسل رہنے دیں. پھر جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب بہت اچھی وزارت خزانہ چلائیں گے. آپ کے سامنے یہ صورتحال کہ کیا صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد. بہرحال میرا یہی خیال ہے کہ ایک تسلسل چلتے رہنا چاہیے. جب آپ نے ایک بندے کو بنا دیا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے. تو خیر ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کے جو سائفر کیس میں سماعت ہوئی اور جیل میں ہوئی, اور جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو جج تھے ابوالحسن ذوالقرنین صاحب انہوں نے سماعت کی, اور جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے انہیں بھی اجازت دی گئی, وہ بھی اٹک جیل میں دوران سماعت وہاں موجود تھے. اس کے بعد پھر جو ابوالحسن ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کیا اس سماعت کا, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ ان کے ساتھ جو جیل انتظامیہ ہے ان کا رویہ کیا ہے, جس پہ عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کے رویے کو تسلی بخش قرار دیا. لیکن انہوں نے یہ گزارش کی کہ منگل کے روز جب بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی جو ملاقات ہے اس دورانیے کو بڑھا دیا جائے, جس پہ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نے جو جیل انتظامیہ ہے ان کو حکم دیا ہے کہ اگر جو رولز ہیں جیل کے اس کے مطابق اگر دورانیہ بڑھ سکتا ہے تو یقینی طور پر اس دورانیے کو بڑھا دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ایف آئی اے ہے اس نے جو چالان ہے سائفر کے حوالے سے, اور جس کی میں نے 12 بات کی ہے کہ چالان کا ہی سارا اصل میں معاملہ ہے کہ وہ جو جمع نہیں ہو رہا, اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ڈھکے ہوئے ہیں. اور اس کے حوالے سے
مزید وقت مانگا ہے جو FIA ہے، اور ان کو وقت دے دیا ہے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے. اور ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ ہے اس میں بھی توسیع کی جاتی ہے، اور 26 ستمبر تک عمران خان صاحب کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے. اور FIA کو کہا گیا ہے کہ جب اگلی سماعت ہوگی 26 ستمبر کو غالباً، تو اس سے پہلے آپ چالان جو ہے وہ جمع کروا دیں، اور چالان جب جمع ہوگا تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا یقینی طور پر ٹرائل شروع ہو جائے گا. اور اب تو جو رپورٹر ہیں کورٹ کے وہ بھی اب کہنے لگ گئے ہیں کہ اب ضمانت ہونا بہت مشکل ہے. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ چالان کا ہی سارا معاملہ ہے، اور یہی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں جن کو اختیار کیا جا رہا ہے. اور چالان جمع ہوگا، اور ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب اسی وجہ سے پچھلے دنوں میں نہیں آئے. تو وقت کے ساتھ ساتھ پلاننگ کے تحت یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اور پھر ضمانت اسی وجہ سے نہیں ہوگی. اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، وہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت نہیں دیں گے، اور انہوں نے ضمانت نہیں دی، بلکہ انہوں نے کیس درخواستیں تو سنی ہیں لیکن فیصلہ محفوظ کیا، لیکن فیصلہ انہوں نے سنایا نہیں ہے، اور فیصلہ وہ ابھی نہیں سنائیں گے. اور اگر فرض کریں وہ سنا بھی دیتے ہیں تب سنائیں گے جب کہا جائے گا کہ جی ابھی تو اب آپ کا ٹرائل شروع ہو گیا عمران خان صاحب کا. تو اسی وجہ سے جب ٹرائل شروع ہو جائے تو پھر ضمانت ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. تو دوسری طرف جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں سائفر میں جو پھنسے ہوئے ہیں، وہ معاملہ بھی پیرالل چل رہا ہے. انہیں بھی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، ان کا ٹرائل جیل میں نہیں ہو رہا. تاہم ان کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنی روداد سنائی میڈیا والوں کو کہ جی مجھے جو پھانسی گھاٹ ہے وہاں پہ رکھا گیا ہے، وہاں قریب ہی رکھا گیا ہے، اور مجھے جیل والا کھانا دیا جاتا ہے. میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھا، لیکن مجھے انہوں نے قید کر لیا، اور میں ملک سے محبت کرتا ہوں. اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں انہوں نے کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہ اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو ان کی ضمانت نہیں ہوگی، اور نہ ہی صدر عارف الوی صاحب کے الیکشن کی تاریخ پر کوئی عمل درآمد ہوگا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عارف الوی صاحب کے دن جو ہیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں، اور جلد ہی ان کی بھی روانگی بارات کا کارڈ جو ہے وہ عارف الوی صاحب کو ہی بھجوا دیا جائے گا. اور ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ٹرائل ہیں اس کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے، اور جو پنجاب کے کیئر ٹیکر CM ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی زیر صدارت یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی افراد ملوث ہیں اور جیل میں جن کے بھی ٹرائل ہو رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر کیے جائیں، اور جو ٹرائل ہیں ان کی روشنی میں جو ہیں وہ عدالتوں میں رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو انسداد دہشت گردی کے کیسز ہیں ان میں مزید تیزی آئے گی، جبکہ جن افراد کے جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف بھی اب کارروائی شروع ہو جائے گی. جبکہ دوسری طرف جو 2003 میں محمد علی دورانی صاحب تھے جو کہ منسٹر آف انفارمیشن تھے، ان کی طرف سے اب یہ جو معاملہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان وہ کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کامیاب ہوں گے نہیں. اور عارف الوی صاحب سے بھی وہ ملے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ملے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی مذاکرات میں کامیابی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی مذاکرات کی کامیابی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی بات پر قائم ہے، اور اس نے جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان کو وہ سخت سے سخت سزا سنائیں گے. اور پہلے والے معاملات نہیں ہیں کہ جی اس کو چھوڑ دو اور اس کو رکھ لو، ایسا کچھ نہیں ہے. اور جو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب ہیں ان کی بھی اب روانگی بارات کا وقت ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ جو جسٹس کالونی ہے وہاں سے انہوں نے اپنا چیف جسٹس والا گھر ہے سرکاری وہ خالی کر دیا ہے، اور رواں ہفتے جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. اور وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، لوگ آتے رہتے ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. بندیال صاحب کو کس طریقے سے آپ یاد کریں گے یہ تو اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کس طرح کے ان کے فیصلے تھے، چاہے وہ 63A کی تشریح تھی
یا پھر میاں نواز شریف صاحب کو جو کیسز کے حوالے سے ان کو سزائیں دی گئیں ان میں بھی وہ شامل تھے، ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس تھے، ان کے ساتھ بندیال صاحب رہے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیاسی کیسز ہیں ان میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہمیشہ ٹاپ پر رہے۔ اور اس کے بعد اب جو نئے نامزد چیف جسٹس ہیں وہ اب 17 ستمبر کو غالباً حلف لے لیں گے نئے چیف جسٹس کا، تو میرا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آئینی بحران ہے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ جو چائنا ہے اس نے اپنا سفیر جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس جو افغانستان کی عبوری حکومت طالبان کی وہاں پر تعینات کر دیا ہے، اور جو وہاں کے ترجمان ہیں طالبان کے بلال، انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چائنا کے جو سفیر ہیں، نامزد سفیر ہیں، انہوں نے اپنے جو سفارتی اسناد تھیں وہ انہوں نے ملا حسن اخوند کو پیش کر دی ہیں، اور جو ملا حسن اخوند ہیں انہوں نے ان جو اسناد ہیں ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، اور یہ جو نامزد سفیر ہیں چائنا کے وہ یاؤ شینگ، انہوں نے 2019 میں پہلے وہ افغانستان میں تعینات ہوئے تھے، اور اس کے بعد 1 مہینہ ہوا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کو، اور اب چائنا نے دوبارہ یاؤ شینگ کو طالبان کی عبوری حکومت کے دوران اپنا سفیر تعینات کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو PIA کا مالی بحران تھا اس کو بھی کسی حد تک وزارت خزانہ نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور PIA جو 1 سے 2 دن میں ہی مکمل طور پر ٹھپ ہونے والی تھی، اور ان کی جو تمام فلائٹ آپریشنز تھے وہ بھی بند ہونے والے تھے، تو اب ان پر ترس کھایا گیا ہے، اور جو وزارت خزانہ ہے انہوں نے PIA کو 14 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ حالانکہ جو PIA ہے اس نے جو قرض کی ادائیگیاں ہیں وہ 260 ارب روپے کی کرنی ہے، اور جس میں ایکسائز ڈیوٹی کے جو واجبات ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، لیکن جو اب وزارت خزانہ ہے اب اسے خصوصی طور پر وزیر اعظم کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو PIA ہے اس کو جلد از جلد 14 ارب روپے جاری کر دیے جائیں تاکہ PIA کا جو فلائٹ آپریشن ہے وہ منسوخ نہ ہو۔ اور دوسری طرف جو FBR ہے اس نے چونکہ PIA کے نے واجبات ادا نہیں کیے تھے، اسی وجہ سے FBR نے PIA کے تمام جو اکاؤنٹس تھے وہ منجمد کر دیے تھے، لیکن اب FBR نے بھی PIA کے تمام اکاؤنٹس دوبارہ سے بحال کر دیے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔